जम्मू कश्मीर में एक बार फिर स्टेटहुड का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और कल एक बैठक भी हुई है राहुल गांधी के घर पे, जिसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की थी। हमारे साथ खुद इस वक्त फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती है। मैडम, सबसे पहला सवाल, कल रात की जो मीटिंग थी, जो डिनर था, उसमें आपने जम्मू कश्मीर पे किन मुद्दों को उठाया? नहीं, वहाँ तो वोट चोरी की बात है जो सबका मुद्दा है। और अगर आपको याद होगा, जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन हो गया तो वोट चोरी की शुरुआत तो तभी से होगी। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख वोटर है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोटर है। देयर इज़ नो क्राइटेरिया, इधर का इलाका उधर से मिला है, उधर का इलाका, जेरीमेंडरिंग इतनी ज़्यादा होगी। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट जम्मू कश्मीर नाउ, इट्स अबाउट जम्मू कश्मीर हैज़ बिकम अ टेम्पलेट। जम्मू कश्मीर एक लेबॉरेटरी बना है। आप वहाँ से शुरुआत करते हैं, पूरे मुल्क को आप वैसा ही बना देते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर को आपने एक प्रिंसली स्टेट को, एक मिनी इंडिया को, जिसके स्पेशल पावर्स थे, जिसने इस मुल्क की जो कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप थी, खासकर जवाहरलाल नेहरू को देख के, इस मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद मुल्क के साथ हाथ मिलाया था। आज आपने उसको एक म्यूनसिपैलिटी में कन्वर्ट किया है। वहाँ तमाम एजेंसीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं रेड्स डालने के लिए। कोई बात करते हो तो उसको जेल में डाल देते हो। इट्स लाइक एन ओपन एयर प्रिजन। तो अब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या बात हुई, जम्मू कश्मीर की कितनी बातें करेंगे, क्या क्या बोलेंगे जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर में कौन सी बात सीधी है? आज जम्मू कश्मीर के हालात ये है कि जम्मू कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन गया है कि कोई हादसा होगा तो हमारी जंग हो जाएगी। मतलब जम्मू कश्मीर एक मिसाल बन गया है पूरे मुल्क के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस से डिमोट कर के नीचे ला के एक म्यूनसिपैलिटी बनाया है। आप देख लीजिएगा, अगर अभी लोग जागे नहीं, उठे नहीं, तो पूरे मुल्क को ये यूनियन टेरिटरी बना के सेंट्रल में अपना पावर रख के सारे तबाही कर देंगे। लेकिन बात हो रही है स्टेटहुड को लेकर। हमने ये भी देखा कि कल फारूक साहब ने कहा उस मीटिंग में कि हमने स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हमने हाल ही में ये भी देखा कि उमर के बहुत से स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है हाल ही में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि स्टेटहुड के मुद्दे पर आप पार्लियामेंट के अंदर उनका समर्थन दीजिए। तो क्या इनके स्टेटहुड की जो डिमांड है, जो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिच कर रही है, आप सपोर्ट करती हैं? देखिए, स्टेटहुड को कौन नहीं चाहेगा कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, मगर स्टेटहुड खाली जम्मू कश्मीर का मसला खाली स्टेटहुड का नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला जो उसका स्पेशल स्टेटस था, जिसको सोच समझ के इस मुल्क की जो उस वक्त की लीडरशिप थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के अलावा सरदार पटेल साहब भी थे, बाकी लोग भी, बाकी सीनियर लीडरशिप भी थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जो एक अलग डेमोग्राफी है, अलग कल्चर है, अलग रिलीजियस मतलब मिक्सचर है लोगों का, हिंदू मुस्लिम, इट्स लाइक अ मिनी इंडिया। उसको प्रिजर्व करने के लिए उस वक्त ये सोचा गया कि इसको एक ऐसी सेफ गार्ड दिए जाने चाहिए विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कोई चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पाकिस्तान का नहीं था। तो आज आपने वो सारे सेफ गार्ड्स हटाए। तो जब उमर साहब बात करते हैं स्टेटहुड की और सारी पार्टीज़ की, पहले वो जो उनका अपना मेंबर पार्लियामेंट है रूहुल्लाह साहब, उनको आमादा करें ना। वो पार्लियामेंट में खाली स्टेटहुड की बात करें। रूहुल्लाह साहब भी कहते हैं कि खाली स्टेटहुड की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ओवरऑल जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसकी बात करनी चाहिए। उसके बाद कब तक हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा वो करेंगे, मगर जम्मू कश्मीर की समस्या को हम स्टेटहुड तक लिमिट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट बीजेपी वांट्स। अगर आज बीजेपी का नैरेटिव है स्टेटहुड, एनसी का नैरेटिव है स्टेटहुड, तो फ़र्क क्या रहा? अगर हम लोग भी सिर्फ स्टेटहुड कहते रहेंगे। मेरा है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है, जिसकी वजह से हम जंग के दहाने तक पहुंच गए, जिसकी वजह से ट्रम्प, जिसको मालूम ही नहीं है कश्मीर कहाँ है, उसने कहा 1000 साल पुराना ये समस्या है, इसमें हम इंटरवीन कर सकते हैं, मुदाखलत कर सकते हैं उसको हल करने के लिए। जिसने अभी तक 30 बार बोला मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। ये क्यों हुआ? जम्मू कश्मीर की समस्या की वजह से। और जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ स्टेटहुड नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्या खाली 370 नहीं, इट गोज़ बियॉन्ड दैट। तो जब तक आप इन सब मुद्दों को नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कहने से कोई मसला, सभी मसले हल हो जाए। हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हाल ही में एक फैसला, एक ऑर्डर सामने आया है जहां पर 25 किताबों को जो सिसेशनिज्म को प्रमोट कर रही थी उनको बैन किया गया है। इस पर आपका रुख क्या है? कोई भी बात करता, कोई इनसे सवाल पूछता है, कहता है आप एंटी नेशनल हो, आप सेशनिस्ट हो, तो किताबें तो सेशनिस्ट नहीं होती हैं। अरुणधति रॉय, जिसको वर्ल्ड फेमस वो राइटर है,
اس کی کتاب آپ نے بین کر دی. نورانی صاحب کی بکس جو اتنا زیادہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر, اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں خیالات کی جنگ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو فائٹ آئیڈیاز ود اے بیٹر آئیڈیا. آپ آئیڈیا کو کل نہیں کر سکتے, آپ ہسٹری کو اریز نہیں کر سکتے ہیں بکس کو بند کر کے. ہسٹری ہے کہ مغلوں نے ہندوستان میں آ کے یہاں کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ بنایا. جب لال قلعے سے جو جھنڈا لہراتے ہو وہ بھی انہیں مغلوں کا ہے. جب آپ قطب مینار لوگوں کو انگریزوں کو دکھاتے وہ بھی مغلوں کا. جب آپ تاج محل جو دنیا کا ونڈر ہے وہ بھی مغلوں کی بنائی. تو آپ مغلوں کو نام کتابوں سے مٹائیں گے, تاج محل کو کیسے مٹاؤ گے, لال قلعے کو کیسے مٹاؤ گے؟ تو اسی طرح سے جو کتابیں ہیں, جو ہسٹری ہے جموں کشمیر کی, اس کو آپ کتابیں بند کر کے نہیں مٹا سکتے. لیکن ترک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کتابوں کا استعمال جماعت اسلامی کر رہی تھی اپنے کیڈرز کو بانٹنے میں اور اس طرح کو جو یہ ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. RSS کون سی کتاب پہ کام کرتی ہے؟ ہٹلر کی کتاب, نازی کی کتاب. دیٹ از واٹ دے بلیو ان. تو سب سے پہلے تو پھر ان کو بین کیا جانا چاہیے. کوئی بھی لٹریچر پڑھنے سے تو برا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی لٹریچر ایسا ہے کہ جس سے خدا نہ خواستہ آپس میں دشمنی پھیل جائے, آپس میں کمیونٹیز میں, وہ سب سے بڑا کام تو BJP کرتی ہے اس کا, کمیونٹیز میں نفرت پھیلانے کا. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا. کتابوں کے پیچھے بھی اتنی زیادہ وینجنس. جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے, آپ کی جو آئرن فسٹ پالیسی وہ پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے اور آج آپ نے جموں کشمیر کو جنگ کے دہانے تک پہنچایا ہے, تو پھر آپ اسی قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو. بات کریں عمر سرکار کی تو لگ بھگ کچھ دنوں کے اندر 10 مہینے پورے ہو جائیں گے. ان 10 مہینوں کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے کتنے وعدے پورے کیے جو انہوں نے ڈیورنگ کیمپیننگ کیے تھے؟ نہیں, اگر ایک عام انسان, میں تو ان کی اپوننٹ ہوں نیچرلی, آپ مجھ سے مطلب پازیٹیو ان دا سینس کہ اپوزیشن ہیز ٹو اپوز اور اس کے بعد ڈیپوز. تو ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے نا, اپوز کرنا. مگر اگر آپ ایک عام کشمیری دیکھیے, جب نیشنل کانفرنس کو 50 ممبر اسمبلی ملے, ممبر پارلیمنٹ ملے, 3 ممبر پارلیمنٹ لداخ ملا کے, تو ہم نے سوچا کہ چلو کوئی اپنا آ گیا. ابھی تک ہمارا ڈائریکٹ رول تھا BJP کا سینٹر سے, تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ روز کوئی نہ کوئی ایسا کوئی ریڈز کرتے ہیں, نوجوانوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, افسروں کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے تھے جس سے جموں کشمیر کی جو اختیارات ہیں ختم ہو رہے تھے. جموں کشمیر پیپل ویر بینگ ڈسپوزیسڈ, ڈس ایمپاورڈ. تو ہم نے کہا اپنی سرکار آئی, چلیے ہماری اپوننٹ کی سرکاری سے ہی, مگر شاید یہ کچھ جموں کشمیر میں لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے گا. لوگ بولیں کہ اب اپنی سرکار آ گئی, اب ہم چین سے سانس لے سکیں گے. فری بجلی کی بات چھوڑیے, فری سلنڈر کی بات چھوڑیے, نوکریوں کی بات چھوڑیے. میں کہتی ہوں جو بیسک ایک انسان کو ایک سکون ہونا چاہیے تھا اپنی سرکار بننے کے بعد, وہ تو ہوا نہیں, بلکہ الٹا جس نے وقف بل لایا, جس منسٹر نے اس کو ٹیبل کیا, تو عمر صاحب نے اسمبلی میں اس دن ہونے کے بجائے اس کا سواگت کرنے کے لیے ٹولپ گارڈن میں گئے وہ. اسی طرح جو ہم چاہتے تھے 13 جولائی پہ ریزولوشن لاتے تھے ہم چھٹی کے لیے, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا اسمبلی میں. تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار بننے کے بعد 50 سیٹیں ہونے کے باوجود جو لوگوں کی امیدیں تھیں اس میں کسی امید پہ جو ہے یہ سرکار پوری نہیں اتر رہی ہے. لیکن ان کے منتری آروپ لگا رہے ہیں, ڈپٹی CM کا بھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم کو جو ہے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اور فاروق صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ راج بھون میں وائس رائے ہے. تو کیا یہ ریزن ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یا وہ کر نہیں پا رہے ہیں؟ معلوم نہیں ہے. کہ میں نے ایک LG صاحب کی ایک بات سنی تھی, ناٹ دیٹ آئی ایگری جو بھی ہو رہا ہے وہاں پر, مگر LG صاحب نے کہا کہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے پولیس کو چھوڑ کے اس وقت عمر صاحب کے پاس ہیں. جیسے آپ کو سڑک بنانی, آپ کو فری بجلی دینی, آپ نے فری سلنڈر دینا, آپ نے نوکری دینی ہے, آپ نے اچھی بجلی دینی ہے, پانی دینا ہے. جو ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں ان کی ڈیٹیل لے کے پتہ کرنا ہے کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہو, بیکاز اس میں میجورٹی کے کیسز بھی نہیں لگے ہیں, انڈر ٹرائلز بھی ہیں, ایسے ہی بند پڑے ہیں سالوں سال سے. اسی طرح روز چھاپے پڑتے ہیں, روز ہمارے ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. کہیں تو بات کریں, کچھ تو بولیں. بات کرنا بھی مشکل ہو گیا, پہلے تو کچھ نہ کچھ بولتے تھے, اب تو بات بھی نہیں کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں ٹیررزم کی تو آپریشن سندور, آپریشن مہادیو, پہلگام کے بعد ایک کڑا جواب تھا سرکار کی طرف سے ٹیررزم کے خلاف. کیا آپ مودی گورنمنٹ کی
زیرو جو پالیسی ہے, زیرو ٹالرنس پالیسی اگینسٹ ٹیررزم ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کون سی ٹالرنس کی زیرو ٹیررزم؟ پھر پہلگام میں کیا ہوا, پلوامہ میں کیا ہوا, کون سی پالیسی ہے زیرو ٹیررزم کی؟ مجھے بتاؤ پہلگام میں کیسے ہمارے 26 لوگ مارے گئے. میں نے تو نہیں کہا, خود وہ کہتے ہیں سیکورٹی لیپس تھا. تو جس پالیسی کی وجہ سے ہمارے لوگ انوسنٹ مارے جائیں, ہمارے فوجی روز انکاؤنٹر میں مقابلے میں آ جائیں, اور خاص کر جس کی وجہ سے جموں کشمیر ایک جنگ کے دہانے پہ پہنچ جائے, نیوکلیئر. مطلب ابھی اس وار کے بعد مجھے یہ بتائیے ہمارے ملک کا سٹیچر دنیا میں بڑا ہے یا نیچے آ گیا ہے؟ میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. پاکستان جو ہمارے سے اتنا سا ملک ہے, جو صرف لونز کے اوپر چلتا ہے, ان کا ان کے جو جنرل ہے, جیسے راہل جی کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا الزام لگاتی ہے, ہی از دا جنرل دیئر. وہ جا کے امریکہ چلے جاتے ہیں, وہاں پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, اور ہمارے کو ان کو 19% لگا جاتا ہے ٹیرف, اور ہمیں 50% لگایا جاتا ہے. تو اگر پالیسی اس سرکار کی صحیح ہوتی, ڈومیسٹک یا ایکسٹرنل پالیسی, فارن افیئر پالیسی, تو آج ہمارا ملک وہاں نہیں ہوتا جہاں ہوتا ہے. آج آپ خالی جو آپ نے 2019 میں فیصلہ کیا 370 کو اسکریپ کرنے کا انکانسٹیٹیوشنلی, اس سے آپ نے پاکستان کے لیے خالی دشمنی نہیں, اس نے آپ نے چائنا اور پاکستان کو ایسے کر دیا. اور آج آپ آرمز کی جو ریس ہے, جو ہتھیاروں کی ریس ہے, وہ خالی پاکستان سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, آپ چائنا کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہمارا جو سی ڈی ایس ہے, ان نے خود بتایا کہ جو یہ آپریشن سندور تھا, اس میں ہم پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے, بلکہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے. یعنی ہمارا ملک جو ابھی اکنامکلی اتنا ویک ہے, آلریڈی 80 کروڑ لوگوں کو ہم مفت راشن دیتے ہیں, اب ہم اس آرمز ریس میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو غریبی کی ریکھا سے کیسے اٹھائیں گے, کیسے اچھے ہسپتال دیں گے, جبکہ ہمارا سارا پیسہ, ہماری ساری انرجی, سارا دھیان جو رہے گا وہ اس میں رہے گا کہ ہم کس طرح چائنا کے ساتھ ملٹریلی کمپیٹ کریں, ویپنری کے ساتھ کمپیٹ کریں, بیکاز اٹس نو مور اباؤٹ پاکستان ناؤ. تو یہ کون سی پالیسی ہے, بتائیے مجھے. اچھا, پہلگام حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ امرناتھ یاترا اس بار پیسفل بھی رہی, کامیاب بھی رہی, 4 لاکھ سے زیادہ شردھالو وہاں پہنچے تھے. اور اب آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر اپریل کے بعد حالات بدلے ہیں, وہاں پر ٹورزم واپس پٹری پر لوٹ رہا ہے؟ ہم تو امید کریں گے, اور میں تو آپ کے مادھیم سے اپنے جو ملک کے تمام لوگوں کو گزارش بھی کرنا چاہوں گی, ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو حادثہ ہوا پہلگام کا بہت برا ہوا, اور ہمیں سب کو بہت تکلیف ہوئی اس حادثے سے. اور ہمارے لوگوں نے اس وقت بھی جو وہاں تھے, جو ان سے بن پڑا کر لیا, خون بھی دے دیا, ہسپتال بھی پہنچانے کی کوشش کی, مگر حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. اب حالات بہتر ہو گئے ہیں, اور آپ کو ضرور کشمیر آنا چاہیے, اور کشمیر کی خوبصورتی کا آپ کو پورا لطف لینا چاہیے. آپ نے ٹرمپ کی بات کی, تو حال ہی میں ٹرمپ نے پہلے 25% لگایا ٹیکس, اس کے ٹیرف, اس کے بعد 50% تک اس کو پہنچایا. آپ کو لگتا ہے کہ جو امریکن گورنمنٹ جو ابھی ٹرمپ سرکار وہاں پر ہے, وہ کہیں نہ کہیں بھارت ورودھی رخ اپنا رہی ہے؟ وہ تو دوست ہیں, وہ تو بہت بڑے دوست تھے, ٹرمپ ہمارے ملک کے تھے نا. تو یہی دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہماری پالیسی, ہم کہیں نہ کہیں ہماری جو ملک کی پچھلے 10-11 سال سے جو ڈومیسٹک پالیسی ہے, اسی کو ہم فارن پالیسی بنا رہے ہیں. یعنی کہ جو ہمیں ڈومیسٹکلی سوٹ کرتا ہے, ہم وہی فارن پالیسی میں بھی چلاتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے ڈفرینٹ فارن پالیسی اینڈ ڈومیسٹک الگ. آپ نے دونوں کو جس طریقے سے ووٹ ملیں گے, آپ وہی بات کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ کمزوری ہماری باہر کے ملکوں نے پکڑ لی, امریکہ نے پکڑ لی ہے, چائنا نے پکڑ لی. چائنا نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا, ہم نے کہا انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ڈومیسٹک پالیسی, ہماری فارن پالیسی جو ہے, حالانکہ غصہ ہوتا ہے یہاں جب کشمیری فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ جنگ جو ہے ہماری جموں کشمیر کے بارڈرز پہ لڑی جاتی ہے. جو آپ کی فارن پالیسی, اٹس آل اباؤٹ جموں اینڈ کشمیر. اس کے علاوہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہے؟ آج بھی ٹرمپ اسی کی بات کرتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کب وہ کیا کہے گا, مگر یہ جو ہمارا جو ابھی ان کے ساتھ جو حالات ہو گئے ہیں وہ کافی خراب ہو گئے ہیں.
اور کہیں نہ کہیں اس میں جو ہمارا مکس ہو گیا ہے ڈومیسٹک پالیسی ود فارن پالیسی، اس وجہ سے شاید باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سیریسلی اب نہیں لیتے ہیں. اسی بیچ یہ بھی خبر ہے کہ آصف منیر ایک بار پھر امریکہ جانے والے ہیں. اس سے پہلے وہ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے لنچ کیا تھا، لیکن پھر وہ امریکہ جانے والے ہیں. تو کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ ٹرمپ کہیں نہ کہیں پاکستان کو اوبلائج کر رہا ہے، پاکستان کی طرف زیادہ ان کا جھکاؤ ہو رہا ہے؟ دیکھیے نا، پاکستان جو ہے بہت ہی عقل مندی سے وہ چائنا اور امریکہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں. وہ اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن کا استعمال کر رہے ہیں. ہماری بھی بہت اچھی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے جموں کشمیر کی. کیوں نہیں سلک روٹ کھولا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہمارا جو ملک ہے وہ گیٹ وے آف سینٹرل ایشیا بناتا ہے جموں کشمیر کو؟ اگر انہوں نے سی پیک کیا، انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ کیا چائنا کے ساتھ، تو ہمارا ملک پیچھے کیوں؟ ہم بھی تو اسٹریٹجیکلی ویل پلیسڈ ہیں جموں کشمیر، اس کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی پچھلے 10-11 سال سے زیادہ دھیان جو ہے کون سا میٹ کھایا، سبزی کس نے کھائی، سر پہ ٹوپی کس نے پہنی ہے، نماز کون پڑھتا ہے، مندر کون جاتا ہے، تو یہ اسی میں تو ہماری ساری پالیٹکس پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارا تو بالکل دھیان ہٹ گیا ہر چیز سے. جس پہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان پچھلے سالوں سے کتنی ایئر فورس ایکسرسائز کر رہا ہے، ان کے پاس چائنا کی وجہ سے کتنا زیادہ ویئر ودال ویپنری آئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. ایک آخری سوال، راہل گاندھی لگاتار الیکشن کمیشن کو نشانہ سادھ رہے ہیں الیکشن کمیشن پر. اسی بیچ ایس آئی آر کو لے کر بھی سنسد نہیں چل پا رہی ہے، اس میں بھی کافی ہنگامہ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی پر اس طرح سے سوال اٹھانا صحیح ہے؟ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جب سے یہ سرکار بنی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. جو ہماری جو باڈیز ہیں، جو ایگزیکٹو ہے، جو آپ کی ایجنسیز ہے، سب کو مس یوز کیا جائے، چاہے ای ڈی ہو، این آئی ہو، سی بی آئی ہو، سب کو تھریٹن کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری جوڈیشری کو سبورٹ کیا جاتا ہے. جب بھی جوڈیشری آپ کا کوئی ڈیسیجن دیتی ہے جو سرکار کے منافق نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب جوڈیشری کا ڈیسیجن آیا دہلی سرکار کو لے کے، ٹرانسفرز کو لے کے، انہوں نے آرڈیننس لایا. اس کے بعد دوسرا ڈیسیجن آیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سلیکشن کے لیے، اس میں بھی آرڈیننس لایا. تو آج الیکشن کمیشن اور بی جے پی سرکار میں پوری جگل بندی ہے. آج جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں دے ہیو بین بلیٹلڈ، دے ہیو بین سبورٹڈ، اور الیکشن کمیشن از نو ڈفرنٹ. میڈیا کا بیڑا گرک ہو گیا ہے. اگر میڈیا اس وقت نیوٹرل ہوتا تو اس ملک کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہوتے. آصف منیر صاحب ٹرمپ کے ساتھ لنچ اور ڈنر نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم کو 50% ٹیرف نہیں لگتا. کیونکہ اگر ہم نان الائنمنٹ میں ہوتے، اور اگر میڈیا سچ بولتا ہے، میڈیا سچ بولتا نہیں، میڈیا بھی ہندو مسلم کرتا رہتا ہے. تو اس لیے میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک ہم مطلب جو بی جے پی اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ دیش بھکت پارٹی کہتی ہے، جب تک وہ ووٹ کو چھوڑ کے ملک کو سامنے نہیں رکھے گی، دیش ہت کو سامنے نہیں رکھے گی، تو ہم خدا نخواستہ اور دن بدن نیچے جاتے رہیں گے. آپ سے بات کر کے بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی پی ڈی پی پرمکھ اور فارمر چیف منسٹر محبوبہ مفتی. کیمرہ پرسن پرکاش گپتا کے ساتھ شلندر وانگو، نیوز 18 نیٹ ورک، نیو دہلی.